बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है आईन पाकिस्तान 1962। ये दूसरा आइन है जो कि 8 जून 1962 को नाफिज़ुल अमल हुआ और इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स या अहम खसूसियात आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये आइन बनाने की ज़िम्मेदारी जो नई हुकूमत ने ली थी उसका आगाज़ कुछ इस तरह से किया गया कि फरवरी 1960 साबिक़ चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में, उनकी सरबराही में आइन बनाने के लिए, आइन साजी के लिए 10 रुकनी आइनी कमीशन बनाया गया जिसके अरकान 10 थे। इसने अपनी तमाम रिकमेंडेशंस, तमाम सिफारिशात, अपनी रिपोर्ट कि आइन किस तरह का होना चाहिए मई 1961 को, यानी ये फरवरी 1960 को बनाया गया और मई 1961, एक साल से ज़्यादा का अर्सा है, मैं सदर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। बाद अज़ां सदर ने वज़ीर ख़ारजा मंजूर कादर की क़यादत में काबीना के 7 अरकान पर एक आइनी कमेटी बना दी कि वो भी इस पे गौर करे। इस आइनी कमेटी ने क्या किया कि कमीशन की सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया, यानी वो जो उनकी तजवीज़ करदा चीज़ें थी वो नज़रअंदाज कर दी और अपनी मर्ज़ी से नई सिफारिशात मरतब की, जिसको गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया गया। और ये फिर 8 जून 1962 को सदर अयूब ने अपने सदारती हुक्म के तहत जारी कर दिया, इसको नाफिज कर दिया। तो इस आइन को भी हम तहरीरी आइन ही कहते हैं। जाहिर सी बात है ये एक तहरीर की सूरत में है। तहरीरी आइन से मुराद है कि ये लिखा हुआ है, रिटन है। तो इसके रिटन होने के 250 दफ़ात हैं, यानी इसके आर्टिकल 250 हैं। इसके जो 5 गोशवारे हैं और 8 तरमीम इसमें हुई थी और मार्शल लॉ के 31 ज़वाबित भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह ये आइन काफ़ी बड़ा हो गया, एक ज़ख़ामत इख्तियार कर गया, इसलिए इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये 1956 के आइन से तवील था। ज़ाहिर है हमें पता है कि उसके जो आर्टिकल थे वो 2, 3, 4 थे। तो अक्सर उसके आर्टिकल याद कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2, 3, 4, 5, 6 यानी 56 के आइन के 2, 3, 4 आर्टिकल थे 234 और इसके 250 थे। नंबर 2, ये भी वफाकी आइन था। पहला भी वफाकी था, पहला भी तहरीरी था, तो ये भी वफाकी है। इसके अंदर वही 2 सूबे हैं, लेकिन अब सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक इंतखाबी इदारा बना दिया गया था जिसके 80,000 अरकान थे। 40 जिन्हें बुनियादी जमहूरियतें भी कहा जाता था, बेसिक डेमोक्रेसी, जो कि 1959 में इसका निज़ाम मुतारफ़ कराया गया था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में पहली बार 1959 में इसका ये बेसिक जो डेमोक्रेसीज थी, बुनियादी जमहूरियतें, इसके 80,000 अरकान, जो 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40 मशरक़ी पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था। और मरकज़ी आइन में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत की गई थी। तो ये जो वफाकी आइन था इसमें इख्तियारात की वजाहत तो हो गई और बाकी जो इख्तियारात हैं वो सूबों को दिए गए, जो 2 सूबे थे
مرکز کے اختیارات گنوا دیے گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبوں کے ہیں۔ صدارتی آئین تھا، تو صدارتی آئین سے مراد ہے کہ حکومت اور ریاست کا سربراہ صدر ہی کہلاتا تھا، جس کا انتخاب 80,000 اراکین کرتے تھے 5 سال کے لیے۔ 80,000 اراکین میں سے جو صدارتی امیدوار زیادہ ووٹ لیتا تھا وہ اکثریتی رائے سے وہ صدر قرار پاتا تھا، یعنی وہ صدر بن جاتا تھا۔ اور کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے جواب تھے۔ وہ صدر جب کابینہ بناتا تھا تو وہ قومی اسمبلی کے بجائے کس کو جواب دیتے؟ صدر کو، اور صدر ہی بڑی بڑی پوسٹوں پر تعیناتی کرتا تھا لوگوں کی۔ یہ ایک استوار آئین تھا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لچکدار آئین کیا ہوتا ہے، جس میں ترمیم آسانی سے کی جا سکے۔ استوار آئین وہ ہے رجڈ آئین جس میں اتنی آسانی سے ترمیم نہ کی جا سکے۔ تو اس میں ترمیم کا طریقہ کیا تھا؟ ترمیم کا طریقہ یہ تھا کہ 2/3 اکثریت جو قومی اسمبلی کی ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے صدر کی منظوری ضروری ہے۔ صدر کی منظوری تو پہلے بھی ضروری تھی، لیکن یہاں پہ مشکل کیا تھی؟ یہاں پہ مشکل یہ تھی کہ صدر منظوری اگر نہیں دیتا تھا تو وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں آتا تھا۔ دوبارہ قومی اسمبلی میں آنے تھے 3/4 اکثریت، یعنی 75% اس کو اگر ووٹ ملتے ہیں اس مسودے کو، تو وہ 75% ووٹ کی منظوری کے ساتھ، 75% لوگوں کی اراکین کی منظوری کے ساتھ وہ دوبارہ صدر کے پاس جاتا تھا، اور صدر کی مرضی تھی۔ اگر صدر اسے پاس کرتا تھا، صدر اس کو منظوری کر دیتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ صدر اس کو استصواب رائے کے لیے، ریفرینڈم کے لیے، وہ اسی انتخابی ادارے کے 80,000 لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا تھا، اور اگر اکثریتی رائے سے وہ منظور ہو جاتا تھا تو پھر صدر کی منظوری کے بغیر ہی وہ آئین کا حصہ بن جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر 2-3 سٹیپ ہیں اگر صدر پہلی ٹائم پہ منظوری نہیں دیتا۔ یہ ایک یکوانی مکنہ تھی۔ پہلا جو آئین تھا 56 کا، اس کے اندر بھی یکوانی مکنہ تھی، اور اس کا نام قومی اسمبلی ہے، اور یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا تھا۔ دونوں صوبوں کی مساوی نمائندگی اس کے اندر تھی، یعنی کہ دونوں صوبوں سے ایک ہی تعداد میں لوگ لیے جاتے تھے، جتنے تھے مشرقی پاکستان سے اتنے ہی مغربی پاکستان سے۔ واحد شریعت تھی، پہلے آئین کی طرح سب لوگ پاکستان کے شہری کہلائیں گے، دوہری شریعت نہیں تھی۔ نمبر 7، یہاں پر بنیادی حقوق کا ذکر ہے، حالانکہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ، لیکن بنیادی حقوق کا آئین کے اندر ذکر ہے۔ پہلی ترمیم کے ذریعے بنیادی حقوق شامل کیے گئے، اور ان کی تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی جو عدلیہ کے ذمہ تھی، اور ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اور یہ جتنے بھی حقوق درج ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں: تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع و انجمن سازی، مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ۔ نمبر 8 اسلامی دفعات ہیں، ان میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بلا شرکت غیر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس حاکمیت میں شریک نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن اور سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اس حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کریں گے، یعنی پاکستان کے عوام۔ ملک کا نام پہلے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا، لیکن عوام کے اصرار پر اور تنقید ہونے کے بعد اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، اور صدر مملکت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی اجتماعی اور انفرادی زندگیاں ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں گی۔ کوئی بھی قانون اسلام کے متصادم، اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی کہ جتنے بھی ہمارا صدر پاکستان ہے، گورنر ہیں، اسمبلیاں ہیں، ان کو جو اسلامی مسائل میں مشاورت جس نے کرنی تھی، مشورہ دینا تھا، وہ تھی اسلامی مشاورتی کونسل۔ اور اس کے بعد لیکن یہ چیز بہت دیکھیں ضروری اس میں ہے کہ حکومت کو قبول کرنے کی پابند نہیں تھی، وہ مشورہ دے سکتی تھی۔ آگے حکومت کی اپنی مرضی تھی کہ اس کو سیریس لیتی ہے یا نہیں، اس کو پالیسی میں لاتی ہے یا قانون سازی میں لاتی ہے یا نہیں۔
قومی زبانوں کی بات کی جائے تو قومی زبانیں دونوں ہیں، اردو اور بنگالی، اور انگریزی سرکاری زبان ہی اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بالواسطہ جمہوریت یعنی انتخابی ادارے کے ذریعے جس کی تعداد 80,000 ہے۔ بالواسطہ جمہوریت کے عوام ڈائریکٹ نہ تو قومی اسمبلی بنا رہے ہیں، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں بنا رہے ہیں، نہ ہی صدر کو چن رہے ہیں۔ یہ عوام اور ان کے درمیان 80,000 افراد پر مشتمل، جس کی تعداد 1,20,000 بعد میں کی بھی، یہ ادارہ درمیان میں حائل ہے، اس لیے یہ بالواسطہ ہے۔ جو اس میں واسطہ ہے، جو اس میں میڈیم ہے، وہ بنیادی طور پر 80,000 لوگ ہیں۔ انہی 80,000 لوگوں کو پہلے عوام نے الیکٹ کرنا ہے، یونین کونسل چیئرمین سے۔ ان کو 40,000 مغربی پاکستان، 40,000 مشرقی پاکستان، تو انہی 80,000 لوگوں نے صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے لیے ووٹ کرنا ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کے ارکان کے لیے ووٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ہی صدر کو چننا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بالواسطہ جمہوریت کہلاتی ہے۔ انگریزی میں اس کو انڈائریکٹ کہیں گے، یعنی کہ ڈائریکٹ عوام سے نہیں ہے، بلکہ عوام ایک ادارہ جو بنایا ہوا ہے اسی کے ذریعے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ پہلے آئین کے ساتھ آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے اور کامن چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں، جو کامن خصوصیات۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ نہ بھولیں، اور آن لائن جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے ضرور پوچھنا ہے۔ ہمیشہ ویڈیو کو بڑے غور سے سنا کریں، اور اگر کوئی غلطی نظر آئی یا سمجھیں کہ کوئی چیز پوائنٹ صحیح طرح ڈسکس نہیں ہوا تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے ویڈیو میں، یہ جو لیکچر ریکارڈنگ ہے، تو اس لیے اس کی ڈیٹیل، اگر آپ نے کوئی کوشچن ہے، کنفیوژن ہے، کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا مسئلہ ہے، تو آئی ریکویسٹ یو کہ وہ ضرور آن لائن گروپ میں پوچھیں، اور اس گروپ میں کسی بھی وقت آپ اپنا کوشچن ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان کی جو بنگال کی سپریشن ہے، بنگلہ دیش کا بننا ہے، وہ ہم اس کے کازز دیکھیں گے، اس کے بعد 1973 کا آئین ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔